बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 6 एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे जी। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं मेरे कुछ प्यारे प्यारे लिसनर्स के कमेंट्स की तरफ। सबसे पहले मलिक सबा ने आज फिर कमेंट किया। इनका कमेंट बहुत अच्छा था। हाँ जी, सलार ले गया ज़ोफ़ा को हवेली में से और अब ज़ोफ़ा को वाकई सुकून मिलेगा, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। मीरा तो वाकई भाई बड़ी बेकरार सी। मीरा ने मुलाजमत छोड़, मीरा ने अगे पीछे नहीं देखा। ये हो जाता है जज्बात में ना, ऐसे हो जाता है। सलार का तो भी अभी तो पार्टी शुरू हुई है सलार की तरफ से। अभी सलार साहब का रोमांस शुरू हुआ, आगे जाकर पता लगेगा। हवेली आना ने तो कसमें बड़ी सुथरी हुई। हाँ, सिकंदर ने पहली बारी ज़िंदगी में अच्छा काम किया, शायद इसी बहाने उसको कुछ कम गालियाँ मिल जाएं, लेकिन आगे होनी तो इतना हल्ले भी पैड़ी है। अच्छा जी, देखते हैं सबा के हसन और ज़ोफ़ा का कपल बनता है नहीं बनता, क्या होता है, सिकंदर ही सुधर जाता है, क्या होता है। और मीर सलार ने तो सुथरी की थी, सुथरी। तो आपका कमेंट भी एज़ यूजुअल बहुत अच्छा था मलिक सबा। अगले कमेंट को देखते हैं जी। फारिया ने कहा है इस पूरे नावल में सबसे ज़्यादा गंद, वाकई ये हादशाह ने सबसे ज़्यादा गंद फैलाया हुआ है। तो कोई ना, मीर ने हाले तो थोड़ा सीधा कितना के और कर लेगा, टेंशन ही नहीं फारिया। वालेकुम अस्सलाम तैयबा तैयबा। और देखते हैं क्या होता है। ज़ोफ़ा का भी कुछ क्लियर नहीं है कि यार वो सिकंदर के साथ आती है, हसन के साथ आती है, तो आगे जाके पता चलेगा ना। अब वाकई यार मीर सलार ने तो ठंड पा दी थी जे दादे की बेइज्जती करके ना, स्वाद आ गया कसमें। वाकई दिल को करार आया, पहली बार आया। यार ये जो बगैरत किस्म के लानती लोग होते हैं ना, ये नहीं देखते, बस अपना फ़ायदा चाहिए इनको। देखते हैं सिकंदर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि नहीं मांगता। और वहाज शाह के साथ होगा। गरूर तकब्बर का सर हमेशा नीचे होता है। पिछले सलार शाह को इतनी वो मिल गई थी, बेशक इतनी नहीं मिली थी, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि उसका गरूर तकब्बर नहीं टूटा था। उसका गरूर तकब्बर उसका भी टूटा था, तो कोई नहीं, इसका भी टूटेगा वहाज शाह का। वो तो फिर हीरो हो गए, टूटिया सी तो फिर दादा। अच्छा, मेरी जो एडिटर है ना, वो समझी कि वहाज शाह हीरो का नाम है। मैं कहा बहन ना वो दादे का नाम है। वो कहती अच्छा मुझे लगा हीरो है। मैं कहा वहाज शाह सुन लो, तो खुशी तरह नहीं फौत हुई हुए। नेक्स्ट एपिसोड का आपको इंतज़ार है, तो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले थोड़े से कमेंट पे बात डिस्कशन कर लें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। ऐसे दुआओं में हमेशा याद रखें। हाँ जी, तो तैयबा बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, ऐसे हमेशा दुआओं में याद रखें। नयाब रिजवान, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत जी। कौन से बेबी की बात कर रही हैं आप? मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन हुरब की बात कर रहे हैं या इब्राहिम की बात कर रहे हैं? ज़ुमर की? ज़ुमर तो वैसे ज़ुमर को मेरा ख्याल है कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उसकी वो रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी आवाज़ आई हो, या शायद एक आध बार आई हो। तो नयाब आप मुझे बताइएगा किसको लेना चाह रही हैं, किसको लूँ रिकॉर्डिंग में, हुरब को या इब्राहिम को? तो वो तो मसला ही कोई नहीं है, बच्चे आए होते हैं तो वो ले लूँगी। अच्छा, आपकी रिक्वेस्ट पे इंशाल्लाह ज़रूर पूरी की जाएगी। और मेरा भाई क्या कह सकते हैं, हॉरर मूवी देखे आके नूर सलार ने रोमांटिक पिक्चर भी दिखा दी सी। नहीं, अकेले घर में मैं रह लेती हूँ। मैं आप नहीं रह सकती, लेकिन अकेले घर में तो मैं भी रह लेती हूँ, बल्कि अक्सर। अब जब से मेरी बहन की शादी हुई है ना, तो अम्मी पापा अक्सर चले जाते हैं ताया अबू की तरफ। उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनकी पता करने के लिए, इयादत के लिए। तो फिर रात के टाइम मैं अकेली होती हूँ। तो कोई नहीं, अब तो आदत हो गई हुई है, मैं रह लेती हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं है। अच्छा, मेरा सब्र यार वो इतने दिनों बाद मिल रही है, एक दिन पूरा गुजार लिया, नहीं होता ना सब्र, समझा करो। और मीर का कपड़ तो मुझे भी बड़ा पसंद है।
منی میں بھول گئی کہاں پہ تھا نام. اچھا جی. بھاشا واقعی بڑا بغیرت انسان ہے. بہت بڑے بڑے کانڈ کیے ہیں اس نے. ڈبل ایم فار مرہا، ایم فار میر. سکندر شاہ بس یار، سکندر شاہ نا اپنا دماغ ان یوزڈ رکھتا ہے، وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے ان یوزڈ برین. جب بکے گا تو پھر وہ زیادہ مہنگا بکے گا نا. یار میرا بھی یہی تھا کہ مرہا ایٹ لیسٹ سامنے تو آ کے بیٹھو نا، اور فرنٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھو تیرا ڈرائیور، جرا پیچھے بہ گئی ہیں دونوں مہارانیاں سج کے. حسن صاحب دیکھو کیا کرتے ہیں. ایک اور پولیس والا آ گیا، دیکھو کی کردہ. زوفا کی شادی حسن سے ہوتی ہے یا سکندر کی رہتی ہے؟ آفٹر آل بھائی پہلی محبت ہے سکندر زوفا کی، تو کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں. دادا دادی تو ویسے ختم ہو جانے چاہیے. پولیس والے یہاں پہ یار ناولز میں ہماری پولیس کی جو ٹائپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب باڈی گارڈز نے تو واقعی حد ہی کر دی تھی. کوئی نہیں، آپ انابیہ کی طرح ہنس لیا کریں نا آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اسما دیل ہے میری لسنر. ان کا کمنٹ نو ڈاؤٹ چھوٹا ہے لیکن یہ ڈیلی کمنٹ کرتی ہیں. ان کا کمنٹ بلا ناغہ آتا ہے، تو تھینک یو اسما. اچھا طیبہ آپ نے ایک اور کمنٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ نے شعر بولا ہے، سدا خوش رکھے خدا تجھ کو، فرشتے بھی دیں دعا تجھ کو، دے تجھ کو تارے چاہت سے زیادہ، تیری چاہت سے زیادہ، مجھے مانگے قطرہ تو دے دریا تجھ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹ ریئلی مینز اے لاٹ. یہ بلکہ یہ میں سیو رکھوں گی اپنے پاس، اس کو میں ڈال نہیں کروں گی. تھینک یو ویری مچ طیبہ جی. تو شیخ سوزین بھی آ گئی ہیں. ابھی شیخ سوزین آپ کافی پیچھے ہیں، لیکن کوئی نہیں، جیسا آپ نے لکھا ہے آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو سننے کا، لیکن جب بھی آپ ٹائم نکالتی ہیں تو آپ لانگ کمنٹ کرتی ہیں، بڑے مزے کے کرتی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب بھی ٹائم لگا کرے آپ سن لیا کریں. آپ جلدی سے وہ والا ناول کمپلیٹ کریں اور ہمارے ساتھ نیکسٹ ناول میں آ جائیں، ٹھیک ہے. تو آپ سب کا جو کمنٹ کرتے ہیں، جو شارٹ کرتے ہیں، لانگ کرتے ہیں، جو رسپانس دیتے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں. آج 7.5 منٹ ادھر ہی لانگے، چلو جلدی سے ایپیسوڈ ریڈ کر لیں. وہ میر سالار کے ہمراہ راہداری کی جانب آئی تو سالار نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جو سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی. میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، تمہارا ذہن کہاں گردش کر ہے؟ میر سالار نے شگفتگی سے خود میں مزید پھینچ کر کہا تو وہ تھوڑا چیمپ کی تاہم نظریں اس کی شرٹ کے بٹنوں پر جمائے رکھی. میر سالار اس کے چہرے کی اداسی سے اس کے دل کا حال معلوم کر سکتا تھا. اسے پتہ تھا کہ سب کے حتیٰ کمیز رویے پر وہ دل برداشت ہے. گہرا سانس بھرتے اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا تو وہ اسے دیکھنے لگی. میرا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہر پل ہر لمحہ ہوں. بس تم اپنا خیال رکھو اور تمام سوچوں کو ذہن سے محو کر کے پرسکون رہو. تم اپنی امی سے ملاقات کرنا چاہتی ہو تو جاؤ. میر سالار نے اس کا سر چوما تو وہ شبانہ بی کے ذکر پر بے طرح خوش ہو گئی. شکریہ سائیں، مجھے پتہ ہے آپ میرا ہمیشہ ساتھ دیں گے. میں اماں سے مل کر آتی ہوں. وہ خوشی سے کانپتے لہجے میں بولی اور فوراً اس کے حصار سے نکل کر بھاگتی ہوئی نیکسی کی جانب چلی گئی. میر سالار دلکشی سے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا. وہ نیکسی کے کمرے میں داخل ہوئی تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہاں کے چپے چپے سے اس کی شناسائی تھی. ہر چیز نظروں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی. وہ چلتی ہوئی پلنگ پر آ بیٹھی. جبھی قدموں کی آہٹ پر دروازے کی سمت دیکھا تو وہاں شبانہ بی کو دیکھ کر وہ خوشی سے بے قابو ہو گئی. اماں! وہ بے اختیار پلنگ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے ان کے گلے جا لگی. شبانہ بی نے اسے خود میں سمولی، آنکھیں بھیگ چلی تھی. میرا تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کتنا یاد کیا، پل پل تیری یاد میں تڑپی ہوں. راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی کیونکہ تیرے وجود کی عادت اس کمرے سمیت مجھے بھی ہے میری دھی. میر سائیں یہاں ہے مگر میری ہمت ہی نہ ہو سکی ان سے تیری خیریت دریافت کر سکوں. تو بتا، تو خوش تو ہے نا؟ انہوں نے آپ دیدہ لہجے میں آپ بیتی بتاتے ہوئے سوال کیا. میرا آنسو پہنچتے ہوئے ان سے الگ ہوئی اور چٹا چٹ ان کے گالوں پر بوسے دیے. خوش نہیں، بہت خوش ہوں. میر سائیں بہت اچھے ہیں، وہ میرا ہر لحاظ سے بہت خیال رکھتے ہیں. میں سچ میں بہت خوش قسمت ہوں اماں جو اللہ نے میرے حصے میں میر سائیں جیسا مرد لکھا. وہ شبانہ بی کا ہاتھ تھامے پلک کی اور بڑھ گئے. اللہ بری نظر سے بچائے میری دھی، ورنہ جن حالات میں شادی ہوئی میں تو بہت ڈری ہوئی تھی. یہاں بھی تجھے لے کر سب کا غصہ عروج پر تھا. شبانہ بی نے دلگیری سے کہا. میرا کچھ پل کو خاموش ہوگی. اماں اس وقت تو میرا بھروسہ آپ نے بھی نہیں کیا تھا. حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ میرا صفائی دینا، قسمیں کھانا سب بے سود رہا. لیکن اب میں خود چاہتی ہوں کہ جلد از جلد روشی بی بی کا اصل چہرہ بھی سب کے سامنے آئے. جیسے شاہ سائیں آج بے نقاب ہوئے ہیں نا، ویسے ہی میں روشی بی بی کو کٹکھرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہوں. کچھ توقف کے بعد اس نے شبانہ بی کی گود میں سر رکھتے ہوئے اپنی خواہش کا اعتراف کیا. کیا وہ بات واقعی میں سچ ہے میرا؟ اگر سچ ہے تو پھر میر سائیں کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک کیسے ہے؟ شبانہ بی نے حیرانگی سے پوچھا تو میرا نے تمام کتھا انہیں سنا ڈالی. سب کچھ جاننے کے بعد شبانہ بی کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا. وہ دونوں نہ جانے کب تک باتیں کرتی رہتی کہ گلاٹی سمیت سغرا وغیرہ نے وہاں دھاوا بول دیا.
اب ان سب کے نہ ختم ہونے والے سوالات شروع ہو چکے تھے۔ میرا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کے سوالوں کے جوابات دے رہی تھی۔ شبانہ بھی پاس بیٹھی محبت سے سدک رہی تھی۔ ہائے مرہا، تیرے تو بھاگ کھل گئے، کیا قسمت لکھوا کر لائی ہے تو؟ آخر کس قلم سے لکھوا کر لائی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا؟ سورہ نے آہیں بھرتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑی۔ یہ بتا میرو، شہر کی آب و ہوا میں گم ہو کر ہمیں اور اپنے پرانے مسکن کو بھول تو نہیں گئی نا؟ راکھی نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ اور راکھی نے تو بندہ چولہے کے پا دے لانتی نے آئی سی نا صوفہ تے ظلم کر لی چول جئی۔ ارے نہیں، کیسے باتیں کری ہیں؟ میں آپ سب کو بلا سکتی ہوں کیا؟ سچ کہوں تو آپ سب کو سامنے دیکھ کر اس کمرے میں وقت گزار کر دلی سکون مل رہا ہے مجھے۔ وہ تمانی سے مسکرا کر بولی تو وہ سب خوشی سے پھول کر کپا ہو گئی۔ بہت دیر تک الگ ان کی یہ خوش کپیاں جاری رہیں، پھر یکایک شبانہ بھی سمیت ان سب کو حویلی کے بقیہ شدہ کام یاد آئے۔ سر پر ہاتھ مارتے وہ سبھی سے بعد میں ملنے کا کہہ کر وہاں سے نکل کے ان سب کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں سے نکل کر حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے نظر بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹے میر سالار پر پڑی۔ سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ پڑا ہوا تھا، وہ ابھی بھی چائے سے لطف اندوز ہو گیا تھا۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بے آواز چلتی بیڈ کے دوسرے کونے پر آ لیٹی۔ اس کی نظریں میر سالار کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، لبوں پر معصوم سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے سرک کر اس کے اور ذرا نزدیک آ گئی۔ احتیاط سے اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھنا ہی چاہا کہ یکایک میر سالار نے بند آنکھیں کھول کر چھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ حواس پاکی سے دیکھنے لگی جبکہ وہ دلچسپ نظروں سے اس کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ سائیں آپ جاگ رہے تھے؟ وہ ہونک سی پوچھ بیٹھی۔ نہیں، بس تمہاری موجودگی کے احساس سے آنکھیں کھل گئی۔ تم بتاؤ، ملاقات ہوئی؟ وہ اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے بولا تو میرا کی جان پر بنے۔ سائیں ذرا دور ہو، ایسے تو میں نہیں بتا سکوں گی۔ وہ شرم سے لرزتے ہوئے اس کے اور اپنے مابین فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، بتانا ہو تو ایسے بتاؤ، دوسری صورت میں بے شک مت بتاؤ۔ وہ اسے محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا کا چہرہ شرمگی تاثر دینے لگا۔ آپ بہت خراب ہیں، وہ قدر خفگی سے بولی تو میر سالار کا کہہ گونج اٹھا۔ وہ مزید بوکھلا گئی۔ مسز، ایک طرف تم کہتی میں بہت اچھا ہوں، دوسری طرف میں خراب بھی ہوں۔ اب فیصلہ کرو جلدی کہ میں کیا ہوں، ورنہ میں تم سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی۔ ہاں تو ہو جائے ناراض، میں بھی نہیں بولتی، وہ شرارت سے بولی۔ اوکے مسز، تم رہ سکتی ہو بنا کچھ بھی بولے؟ چیلنج کر رہا ہوں تمہیں کہ تم رہ ہی نہیں سکتی۔ اگلے 10 منٹ کے اندر تم نہ بولی تو میرا نام بھی میر سالار نہیں۔ میر سالار ابروچ کہا کر بولا تو اس نے اس کی باہوں کے حصار سے نکل کر اپنے تکیے پر سر رکھ لیا۔ واہ، چیلنج تو واقعی بڑا اوکھا دے دیتا میر انہوں۔ دیکھ لیجیے گا، پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کہا گیا۔ میر سالار نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے آنکھیں دوبارہ بند کر لی، مگر میرا بی بی کی بے چینی اب عروج پر جا پہنچی تھی۔ بمشکل 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور سخت خفگی سے میر سالار کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بھلا کیوں نہیں رہ سکتی میں ان سے ناراض؟ 10 منٹ تو کیا، میں آرام سے صبح تک ان سے اس ناراضگی میں رہ سکتی ہوں۔ میر سالار سے نظریں جمائے وہ خود سے بھرپور عزم میں مصروف تھی۔ 2 منٹ مزید گزر چکے تھے۔ وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر پاگل دل ہمک ہمک کر اپنی کہے جا رہا تھا۔ نہ میں ان کی طرف دیکھوں گی اور نہ ہی میرا بولنے کا دل کرے گا۔ اس سوچ کے آتے اس نے میر سالار کی جانب سے کروٹ بدل لی، مگر دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ تو جو مرضی کر لا، تینوں چین نہیں آنا بولے بغیر تیرا میرے والا صاحبہ۔ میں نے بھی ایک دفعہ سوچا تھا خود سے کہ میں نہیں بولنا اتنی دیر، لیکن میں صرف تب تک نہیں بول سکتی اگر میرے ہاتھ میں فون ہے تو میں بے شک پورا دن ایک لفظ نہ بولنا، لیکن اگر فون نہیں ہے تو پھر میری بھی زبان نہیں رک سکتی۔ ذرا دیکھوں کہیں سائیں سو تو نہیں گئے؟ ہائے اللہ! یکایک اس کے ذہن میں یہ خیال کوندا تو اس نے اپنا رخ دوبارہ سالار کی جانب کر لیا اور نہایت غور سے اسے دیکھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ سکی وہ واقعی سو چکا ہے یا محض آنکھیں بند کیے لیٹا ہے۔ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستگی سے میر سالار کے ذرا نزدیک آتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر بھرپور معائنے میں مصروف ہو گئی۔ سائیں، اس نے دھیرے سے آواز دی۔ جب بھی میر سالار نے اپنی مقناطیسی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ بکھلا سی گئی۔ ہڑبڑاہٹ میں اس نے فوراً اس سے دور ہونا چاہا، مگر سالار نے اپنی امڑتی مسکراہٹ پر قابو پاتے اسے واپس اپنی طرف کھینچا اور بے اختیار اس سے آ لگی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے محترمہ، آپ تو مجھ سے بات نہیں کرنے والی تھی، تو پھر اب کیا ہوا؟ آنکھوں میں مسکراتا تاثر جبکہ لہجہ بلا کا سنجیدہ تھا۔ میرا نے خفیف ہو کر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ہاں تو میں اب بھی کہاں بات کرنے والی تھی، وہ تم بس چیک کر رہی تھی کہ آپ سو گئے یا جاگ رہے ہیں، خود کا بھرم قائم رکھنے کی کوشش میں جلبلا کر بولی۔ میر سالار محظوظ ہوتا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بولتی نگاہوں سے مزید خائف ہوتی خود میں سمٹ گئی، ساتھ ہی بے ساختہ ذرا سا فاصلہ قائم کرنا چاہا، مگر اس کی مزاحمت بیکار ہی گئی۔ میر سالار نے اسے مزید خود میں سمیٹ لیا۔ وہ سرتاب پا رنگوں میں نہانے لگی۔ تم مانو یا نہ مانو میرا، مگر یہ کام تمہارے لیے از حد مشکل ہے اور اس کا مجھے مکمل یقین ہے۔ اس کی گمبھیر آواز سرگوشی سے کم نہ تھی، لہجہ باور کراتا ہوا تھا۔ تو جب جانتے تو پھر مجھے تنگ کیوں کرتے؟ وہ خفگی سے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں تنگ کرنے کا پرمٹ جو حاصل کیا، یہ الگ بات ہے کہ ابھی میں نے اس کا بھرپور استعمال نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے اب تم ٹھیک ہو۔ میر سالار نے شرارتن اسے گہری نگاہوں کی زد پر رکھتے ہوئے کہا تو میرا کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ نہیں سائیں، میں سچ میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں بہت درد ہے۔ اس نے بے روت ہوتے ہوئے کسی طرح بات مکمل کی کمرے کی فضا میں بے اختیار میر سالار کا خوبصورت کہکہ گونج اٹھا۔ میرا کا چہرہ خون چھلکانے لگا، وہ سخت نروس سی ہونٹوں کو کچلنے لگی۔ لیکن مسز، یہ درد تو ابھی کچھ لمحے پل
تک نہیں تھا پہلے تک نہیں تھا، پھر اب کیسے؟ اس پہ روشنی ڈالیں گی آپ؟ اس نے جاندار مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میرا جب سی لاجواب سی ہوتی نظر چرا گئی۔ مجھے پیاس لگی ہے، چھوڑیں۔ وہ اس کے حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی، پورا وجود شرم کی شدت سے لرز رہا تھا۔ اور مجھے بھی، اسے خود سے قریب تر کرتے ہوئے میر سالار نے جس انداز میں کہا، میرا کو یوں لگا اس کے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ کچھ کہنے کی شدت میں ہونٹ محض پھٹ پھڑا کر رہ گئے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ روحانسی سے ہو کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اپنا ننھا سا حصار اس کے گرد باندھ لیا۔ جانتا ہوں۔ گمبھیر آواز میں عجب سا سحر تھا جس میں میرا خود کو جکڑتا محسوس کر رہی تھی۔ میر سالار کا ہاتھ اس کے بازو سے سرایت کرتا ہوا کندھے پر آ رکا۔ میرا کے دل کی تھک تھک شدت پکڑتی جا رہی تھی، سانسیں الگ اتھل پتھل سی ہونے لگی۔ اس نے مٹھیوں کی گرفت میں سالار کی شرٹ پر مضبوط کر لی۔ اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے آزاد کر کے وہ اس کا سر تکیے پر رکھتا ہوا اس پر جھک گیا۔ میرا کی آنکھوں میں شرم کی لالی پھیلنے لگی۔ اس شخص کی جانب دیکھنا اس کے لیے محال ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی بوجھل پلکیں رخسار پر سایہ فگن ہو گئی۔ سالار کی گرم سانسوں کی تپش سے اس کو اپنا چہرہ بھاپ بن کر اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود میں مزید سمٹ سی گئی۔ اسے وارفتگی سے چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے میرا کے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ سانسیں گویا جسم کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ چند لمحے اسی طرح گزر کے وہ آنکھیں بند کیے ہر قسم کی مزاحمت سے برہ لیٹی ہوئی تھی۔ پریشانی سے ہوتے ہوئے اسے اپنے رخساروں پر میر سالار کا دہکتا ہوا لمس محسوس ہوا تو اس کے بے جان ہوتے جسم میں ذرا سی حرکت ہوئی۔ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس نے سالار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بچاؤ کی معصوم سی کوشش کی۔ آنکھیں ہوس بند اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میر سالار نے خمارآلود نظروں سے اس کے چہرے پر بکھری کوس قزح کو دیکھا اور اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ تیرے چہرے کے نقوش ایسے ہیں، آنکھ اٹھاتا ہوں بھٹک جاتا ہوں۔ تیری آنکھوں سے تیرے ہونٹوں تک سفر اتنا ہے کہ تھک جاتا ہوں۔ بوجھل سرگوشی میرا کے کانوں میں اتری تو چہرے پر شرمگی مگر مزید اپنا رنگ جمانے کو بیدار ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ آنکھیں کھولتی سالار مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ میرا اس کے شوریدہ جذبات کے آگے ہار مانتی گویا کسی تنکے کی مانند اس کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملی تو آ، میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ واہ، زندگی کی یہ اگلا سٹارٹ ہو گیا سین۔ زندگی کے انجمن کا بس یہی دستور ہے، بڑھ کے ملیے اور مل کر دور جاتے جائیے، بن کے خوشبو کے اداسی رہیے دل کے باغ میں، دور ہوتے جائیے نزدیک آتے جائیے، کوچ ہے خوابوں سے تعبیروں کے سمتوں میں تو پھر جائیے پر دم بدم برباد ہوتے جائیے۔ ان دو افراد کے ہمراہ وہ تمام راستے عجیب و غریب سوچوں میں گھری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آگے کی زندگی اب نہ جانے کون سا روح اختیار کرنے کی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ تھکا ہارا سانس بھر کر رہ گئی۔ بی جان پورے سفر کے دوران اس کے کندھے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی رہی اور زوفا نے انہیں اپنے حصار میں لیے رکھا، مبادا وہ ایک طرف کو نہ گر جائیں۔ کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ خود میں گم تھی۔ ایس پی حسن نے بیک مرر سے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کا کھویا کھویا انداز نوٹ کیا۔ وہ جانتا اور سمجھتا تھا جس کی طرح کی سچویشن سے وہ گزری تھی، یہ غور و فکر اس لڑکی کے لیے فطری سی بات تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا اس کے تمام غم سمیٹ کر اس کی زندگی بے پایاں خوشیوں سے بھر دے۔ آدھے گھنٹے کے اس سفر کا اختتام ہوا اور گاڑی خوبصورت و پرستائش گھر کے سامنے آ رکی۔ زوفا بھی چونک کر حال میں لوٹ آئی، نظر اٹھائی تو سامنے وسیع و عریض عمارت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی تعریف کے رنگ اتر آئے۔ حسن گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے کی جانب آیا، ساتھ ہی پچھلی گاڑی کا دروازہ کھول کر زوفا بی جان کو سہارا دیتے ہوئے باہر نکلی تو حسن نے بی جان کا دوسرا بازو تھام لیا۔ بی جان ان کے سہاروں پر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بڑے سے حال میں داخل ہو کر انہوں نے بی جان کو صوفے پر بٹھا دیا۔ بی جان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زوفا نے بی جان کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنائیت سے پوچھا۔ ہاں میری بچی، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سانس پھول رہا ہے، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو زوفا پانی لینے کی غرض سے صوفے سے اٹھی تھی کہ حسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا، خود کسی خاتون کو آواز دی۔ کچھ ہی پل میں ایک ادھیڑ عمر خاتون وہاں حاضر تھی۔ بی جان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ، ساتھ میں نیم گرم پانی لانا، اور یہ زوفا اب سے تمہارے ساتھ ہی رہیں گی، ان کی خاطر مدارت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ جاؤ پہلے ان کے لیے بھی چائے وغیرہ بناؤ، بعد میں ان کی پسند کا کھانا پوچھ کر بنا دینا۔ ایس پی حسن نے سنجیدگی سے اس عورت کو حکم دیا تو زوفا بوکھلا سی گئی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، پلیز، وہ خواہ پریشان ہوگی، وہ اکلاتے ہوئے بولی۔ اس پورے وقت میں وہ پہلی دفعہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ حسن نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ بی جان صوفے کے پشت سے سر ٹکائے ان دونوں کو بڑے وثوق سے دیکھ رہی تھی۔ اے اللہ، بی جان نے کوئی پلاننگ کر لانی ہو۔ اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، آپ کی خاطر مدارت ہمارا فرض ہے، آپ اس طرح کی سوچوں سے خود کو پریشان نہ کریں، پلیز ریلیکس۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شائستہ انداز میں بولا، لہجہ تسلی آمیز تھا۔
حسن بالکل صحیح کہہ رہا بچی، تم ہم سے یہاں کی ایک فرد ہو، بلکہ میں تو کہتی ہوں کبھی بھی کسی قسم کا تکلف ظاہر کرو گی تو میں یہ سمجھوں گی تم نے ہمیں بالکل پرایا سمجھ رکھا ہے۔ بی جان نے اس کا گال سے ہلا کر کہا تو اس قدر محبت اور اپنائیت پر زوفا کی آنکھیں نم سی ہونے لگی۔ اپنوں کا انسانیت سے مبرہ سلوک دیکھنے کے بعد غیروں سے ملی اس قدر عزت پر اسے ٹوٹ کر رونا آیا تھا۔ وہ اپنے کہنے دے قابل ہے یہ سی بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایس پی حسن خاموشی سے نظریں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ ایس پی صاحب حوصلہ، آپ بہت اچھی ہیں، میں اوپر والی ذات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے جس نے مجھے آپ جیسے بے غرض و شفاف دل لوگوں سے ملا ہے۔ وہ بھیگی آواز میں بی جان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر بولی تو اس کی اس حرکت پر بی جان تو گویا نہال ہو گئی۔ حسن کے ہونٹوں پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھائی۔ حسن صاحب تو جائی جا رہے تو بی جان آپ دونوں لاڈ پیار کریں، میں فریش ہو کر کچھ دیر ریسٹ کروں گا، پھر مجھے کہیں جانا بھی ہے۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال کر اس نے بی جان کو آگاہ کیا۔ زوفا بھی قدر خفت زدہ سی ہو گئی۔ ایک تو تیرے اس آنے جانے سے میں سخت پریشان ہوں، بی جان چڑھ کر بولی تو وہ کہکا لگا بیٹھا۔ اٹس اے مورل فیکٹ بی جان، جاؤں گا جبھی تو واپس آؤں گا نا۔ وہ شیرتن بولا تو بی جان مصنوعی خفگی سے گھورنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا تھوڑا سا جھکا اور ان کی پیشانی چوم کر وہاں سے نکل گیا۔ بی جان مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو وہ بھی دھیمے سے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ تمام چیزوں کے ساتھ حاضر تھی۔ بی جان سوپ وغیرہ پی چکی تو زوفا نے ملازمہ سے ان کا کمرہ پوچھ کر انہیں ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ آرام سے انہیں بستر پر لٹا کر وہ خود ان کے پاس بیٹھنے کو تھی، شاید انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، مگر بی جان نے ملازمہ سے زوفا کو اس کا کمرہ دکھانے کا کہا، ساتھ ہی تسلی دی کہ بیٹا ابھی میں کچھ دیر سو رہی ہوں تو بھی جا آرام کر، کسی چیز کی ضرورت ہو تو صبح ہی ملازمہ سے ہے نا اسے کہہ دوں گی۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ملازمہ کی نوعیت میں اس کمرے میں آگے جو اب اس کا تھا۔ نفاست و سلیقے سے ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، بلا شبہ یہ گھر قابل تعریف تھا۔ وہ سوچتی ہوئی دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ لیٹی اور کچھ ہی پلوں میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ بھلا بتاؤ سائرہ، اس قدر بڑا دھوکہ دیا ہم سب کو شاہ سائی نے، ارے کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی اور خود ہی سب کچھ نپٹا لیا۔ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ تک نہ سوچا یہ سارا معاشرہ جاننے کے بعد ہم سب پر کیا گزرے گی۔ خاص طور پر میرے دل پر جو گزری وہ بیان سے باہر ہے۔ حفصہ بیگم چہکو پہکو ہوتے ہوئے جلے دل کے پھپولے پھوڑنے میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی گھر کی بڑی ماں سوائے مورے کے بقیہ خواتین بھی موجود تھیں۔ میں بھی تو یہی کہتی ہوں بھابھی بیگم، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے ان سب میں شاہ بی بی بھی شامل ہے۔ ان کا چہرہ دیکھا تھا آپ نے کیسا فقسا ہو گیا تھا سالار کے منہ سے حقیقت کو سن کر۔ سائرہ بیگم نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گویا اپنے تئیں اندازہ لگایا تو وہ سب بھی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگی۔ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اگر انہیں پہلے سے سب کچھ معلوم نہ ہوتا تو بھی یہ سوال ضرور شاہ سائیں سے کرتی کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا، مگر انہوں نے ایک بار بھی سوال نہیں اٹھایا۔ وہ دونوں ہی اس کھیل میں برابر کے شریک رہے۔ حفصہ بیگم دانت پیس کر کھا جانے والے لہجے میں بولی، میری بیٹی بھری جوانی میں بیوہ ہوگی، اس کے سہاگ کو اجاڑنے والے کا انجام میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکی، یہ صدمہ تو میری جان لے لے گا۔ ثریا بیگم منتہا کی امی کہتے کہتے آپ دیدہ ہوگی، ساتھ ہی دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ ان سب کے پیچھے جو گھناؤنی سازش انہوں نے رچائی نا، میں تو چاہتی ہوں کہ میر انہیں سزا سنائے، وہ بھی ایسی کہ سارا زمانہ دیکھے۔ رہی بات سکندر کی تو اسی ہفتے اس کی شادی حرم سے ہوگی، ہمیں شادی کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ حفصہ بیگم ایک بار پھر وہ حادثہ پر غصہ نکالتے ہوئے سائرہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ بھی ان کے فیصلے پر مطمئن ہوتی طمانینت سے سر ہلانے لگی۔ صحن کی جانب آتی حفصہ کے حرم کے کانوں میں حفصہ بیگم کے الفاظ شہد کی چاشنی کے مانند اترے۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اپنی خوشی سے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں ہلکان و جھومتی ہوئی یہ خبر بقیہ لڑکیوں تک پہنچانے کو حال کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے تو سکندر شاہ کی زبانی سب نے اس کا فیصلہ سن لیا تھا، مگر حفصہ بیگم کا فیصلہ اس بات کی ثبوت تھا کہ یہ بات انہوں نے سبحان شاہ سے مشورے کے بعد کی ہے۔ اس بات پر مہر لگ چکی تھی، سو حرم کا ہواؤں میں اڑنا تو ظاہر سی بات تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کے تقریباً 9 بجنے کو تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی کچھ یاد آنے پر بے تحاشا سرخ پڑتے ہوئے اس نے چور نگاہوں سے بیٹھ کی دوسری سائڈ پر دیکھا، مگر وہاں میر سالار کو موجود نہ پا کر اس کی جان میں جان نہیں، ورنہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت فی الحال اس میں سرے سے مفقود تھی۔ گزرے ہوئے خوبصورت پل کسی فلم کی مانند اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگے، جن میں اس شخص کی بے پناہ محبت اور جسارتیں ان لمحات کی خوبصورتی میں مزید اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی من مانیوں کے متعلق سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر حیا آلود مسکان بکھر گئی۔ نہ جانے کتنے ہی پل وہ ان سحر انگیز لمحات کی گرفت میں قید بیٹھی تھی، پھر یکایک اس کے اندر بھوک کا شدت سے احساس جاگا۔ میر سالار نے جس قدر جلد بازی میں چاہی تھی، وہ عجلت میں بمشکل بیگ میں 2 سے 3 جوڑے ٹھونس کر وہاں سے نکلی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور بیگ سے سوٹ نکال کر فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ جلدی بات لے کر وہ باہر نکلی، خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے کے شال لپیٹے کمرے سے باہر نکلے۔ شاید میر سائیں ڈنر کے بعد ڈیرے وغیرہ پر چلے گئے ہوں، یا شاید مردان خانے میں موجود ہوں۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ برآمدے سے ہوتے ہوئے جیسے ہی راہداری مڑی، سامنے آتی روشانے کو دیکھ کر پل بھر کو اس کے قدم رکے، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر حقارت در آئی، جبکہ وہ نظریں پھیرتے ہوئے سرعت سے اس کی سائڈ سے گزر جانے کو تھی کہ روشانے نے دانت پیستے ہوئے اچانک اس کا بازو پکڑ کر اسے مقابل لا کھڑا کیا۔ اس اچانک افتاد پر میرا پل بھر کو ہکا بکا رہ گئی، پھر اس نے جلدی سے خود کو نارمل کر لیا۔ اسے پتہ تھا وہ جتنا ڈرے گی روشی سے اتنا ہی زیادہ ڈرانے کی کوشش کرے گی، اور لعنتی عورت ابھی انجام قریب آ گیا۔
لو جی بڑے پر نکلے تمہارے، تو پہلے نوکرانی کی حیثیت سے تم یہاں جانی چاہتی تھی اور اب تو مہارانی بن کر تمہارے مزاج نہیں ملے کسی سے۔ وہ جاریت سے بولی۔ میرا بازو چھوڑے روشی بی بی، میرا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کہا۔ کیوں چھوڑوں؟ ہاں پہلے میری بات کا جواب دو۔ تم مت بھولو کہ یہ میری ہی کرم نوازی ہیں جس کی بدولت آج تم عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہو، ورنہ تمہارے پاس تھا ہی کیا سوائے خوبصورتی کے؟ تمہاری خوبصورتی بھی تمہارے ناسور بن جاتی اگر میں بروقت مدد نہ کرتی تو۔ روشانے کی تلملاہٹ عروج پر تھی، میرا کے لبوں پر دھیمی مگر طنزیہ مسکراہٹ اتر آئی۔ میں ضرور آپ کی شکر گزار ہوتی اگر آپ کے ارادے نیک ہوتے تو۔ اس بات کا مجھے بخوبی علم ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتی تھی کہ مگر یہ ہو گیا۔ دیکھا جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا الحمدللہ، مگر لگتا ہے آپ سے میری خوشی ہضم نہیں ہو رہی روشی بی بی۔ میرا نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا جس پر مزید سیکھ پاؤ گے۔ واہ بھئی، اب تو چونٹی کے بھی پر نکلے ہیں، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، تو ذرا مت اڑو ورنہ پچھتاؤ گی۔ روشانے آگ بگولا ہوتے اطراف میں ایک نظر ڈال کر دھیمے لہجے میں پھنکاری۔ اور آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی بھی قسم کے تماشے کو ہوا نہ دیں، ورنہ اگر سچ سب کے سامنے آ گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گی آپ۔ وہ توانت بھرے انداز میں بولی تو روشانے کا چہرہ پہلے تو فک ہوا، پھر وہاں غصے کی سرخی نے اپنا رنگ جما لیا۔ اوہ، تو اب ایک معمولی کم حیثیت ملازمہ مجھے دھمکی دے گی یعنی؟ روشانے شاک ہو وہ کچکچا کر بولی تو میرا کے ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دھمکی نہیں ہے، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ خیر اب میں چلتی ہوں، فضول کے بحث و مباحثے میں اپنے وقت کا مزید ضیاع نہیں کر سکتی۔ ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات ختم کر کے میرا تیزی سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے روشانے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہ باورچی خانے میں آئی تو وہاں راکھی سمیت شبانہ بی کو مصروف پایا۔ اس نے شبانہ بی سے اپنی بھوک کا اظہار کیا تو انہوں نے اسے انیکسی میں بھیجا۔ اس کا کھانا ان کا وہی لے جانے کا ارادہ تھا۔ تھوڑا وقت بھی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میرا انیکسی کے کمرے میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن زوفا کی طرف چلا گیا، ساتھ ہی دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی۔ وہ تینوں اس قدر جلدی میں ہاسپٹل پہنچے تھے کہ زوفا کا کوئی بھی سامان اس کے ہمراہ نہیں جا سکا، اور جاتا بھی کیسے؟ میر سالار نے اپنے فیصلے کے متعلق پہلے آگاہ جو نہیں کیا تھا۔ اب اس نے جو سوچا، فارم ہاؤس کال کر کے ملازمہ کو زوفا کا تمام سامان پیک کرنے کو کہے گی، میر سالار ڈرائیور کو ایڈریس بتا دے گا تاکہ سامان بآسانی زوفا تک پہنچ جائے۔ سوچتے ہوئے وہ قدموں کی آہٹ پر دروازے کی سمت دیکھنے لگی، مگر وہاں میر سالار کو آتا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ وہ تو شبانہ بی کی امید کر رہی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے بھرپور دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا اسی لحاظ سے بوکھلا کر پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چلا تھا، ٹانگیں الگ کانپنے لگیں۔ سائیں وہ میں ابھی آتی ہوں کھانا کھا کر۔ بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ آہستگی سے منمناتی آواز میں بولی تو میر سالار اپنی امڑتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے آگے بڑھا۔ میرا نے ہاتھوں کے جھروکے سے اسے اپنی سمت بڑھتے دیکھا تو لرز کر پلنگ پر بیٹھ گئی، چہرہ ہوس چھپا رکھا تھا۔ کیا یار مسز، مجھے اپنا یہ والا رخ تو دکھا دو۔ مسکراتی آواز پر اس نے ہتھیلیوں کی گرفت چہرے پر مزید سختی سے جما دی۔ ہرگز نہیں، ابھی کھانا کھا کر آؤں گی۔ آپ سے شرم آ رہی ہے مجھے، پلیز دیکھیں۔ وہ شرم سے جذبس ہوتی جھیمے سے چلا کر بولی تو میر سالار نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ میرا نے خوف کے مارے ہاتھ ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا، پھر سالار کو دیکھا جو بے خودی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو شبانہ بی کے کسی بھی پل آ جانے کا خوف، دوسرے شخص کی نظروں کا سامنا کرنا اس کے لیے بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ سائیں ابھی اماں آ جائیں گی، وہ خفیف سی بولی۔ تو آ جانے دو، اس کو تو جیسے پرواہ نہ تھی۔ میرا سرخ چہرہ لیے ہونٹ کچلتی نظریں جھکا کے تمہارا یہ روپ بہت پیارا ہے میرا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی والہانہ نظریں دوڑاتے ہوئے خود سے قریب کر گیا۔ لہجہ وارفتگی سے چور تھا۔ میرا ہولے سے مسکرا دی، بوجھل پلکیں اٹھا کر اپنے ہمسفر کو دیکھا جس کے چہرے پر اس کے لیے محبتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ وفا کے قید خانے میں سزائیں کب بدلتی ہیں، بدلتا دل کا موسم ہے، ہوائیں کب بدلتی ہیں۔ میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں ہمدم، محبت ہو اگر سچی، دعائیں کب بدلتی ہیں۔ کوئی پا کر نبھاتا ہے، کوئی کھو کر نبھاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں، وفائیں کب بدلتی ہیں۔ میر سالار کی نظروں کے تقاضوں پوری طرح سٹپٹا گئی، پھر چور نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ شبانہ بی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں ان کے جلد آنے کی دعا مانگنے لگی۔ سالار دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی کیفیت سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ ایسے دیکھتے رہے تو میں کھانا کیسے کھاؤں گی؟ اس کی مانی خیز نگاہوں پر منہ پھلا کر بولی تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ تو تمہیں کس نے کہا کہ اس قدر اچھی لگو؟ اب ظاہر ہے مسز، جب ایسی دیکھو گی تو کس کافر کو پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا تو میرا کا چہرہ مزید بلش کرنے لگا۔ سائیں میں آج اماں کے ساتھ سو جاؤں، پھر میں چلی جاؤں گی تو کہاں اتنی جلدی ان سے ملنا ہوگا۔ وہ میر سالار کے قریب آ کر کے کندھے پر پڑی شار سے کھیلنے لگی۔ سو جاؤ، مگر یہ رائے بس آج کے لیے۔ میر سالار نے نرمی سے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا تو اس کے اجازت نامے پر بے طرح خوش ہو گئے۔ ساتھ ہی اس نے زوفا کے سر و سامان کے متعلق بات کی تو سالار نے فارم ہاؤس فون ملا کر موبائل اسے تھما دیا۔ اس نے ملازمہ کو اچھی طرح سمجھا دیا، ساتھ ہی میر سالار نے ڈرائیور کے یہاں کال ملا کر اسے ایس پی حسن کے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ میرا اب جا کر گویا اطمینان کا سانس لیا۔ اسی اسنا میں شبانہ بھی کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ میرا اچھل کر اس سے قدرے فاصلے پر ہوئی۔ شبانہ بھی سامنے میر سالار کو کھڑا دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ میر سائیں بیٹھے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ وہ کھانے کی ٹرے چھوٹی سی سٹول پر رکھتی ہوئی عاجزی سے بولی۔ نہیں اب میں چلتا ہوں، دراصل میں میرا کی تلاش میں آیا تھا۔ آپ بتائیں کیا حال ہے؟ میر سالار نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے ان کی خیریت پوچھی۔
रब सोने का शुक्र है साईं, शबाना भी इनकिसारी से बोली। अच्छी बात है, ओके मैं चलता हूँ, आप दोनों ख़वातीन बातें करें। वो एक नज़र घड़ी पर जबकि दूसरी गहरी नज़र खुद की जानिब देखती मीरा पर डालकर वहाँ से निकल गया। इसके अंदाज़ पर मीरा हौले से मुस्कुराती, साथ ही खाने से भरपूर तनावल फरमाते हुए शबाना भी से दुनिया जहाँ की बातों में मसरूफ़ हो गई। बस हुण मीरा दी गल्लां रुक जाने सा हो सकता। एक मुकम्मल और भरपूर नींद लेकर जब वो उठी तो सर से लेकर पाँव तक खुद को फ्रेश सा महसूस कर रही थी। वो बीजान के कमरे में आई तो वो भी जाग चुकी थी। आंखें बंद किए तस्बीह के ताने गिराते हुए पूरी तरह से खुद में महव थी। ज़ोफ़ा ने एहतराम से सलाम किया तो इसकी आवाज़ पर इन्होंने आंखें खोलकर इसे देखा और शफ़क़त से मुस्कुराई। वो भी धीमी सी मुस्कुराहट के साथ इनके करीब ही टिक गई। बेटा तुम्हारी नींद में कोई खलल तो नहीं पड़ा ना? ठीक तरह से नींद तो आई ना तुम्हें? इन्होंने मोहब्बत से सवाल किया। बिल्कुल बीजान, सच कहूँ तो बहुत सुकून भरी नींद आई मुझे, फ्रेश सा फील कर रही हूँ खुद को। वो आसूदगी से बोली तो बीजान दिल से मुतमईन हुई। जब भी मुलाजमा चाय गर्म पकौड़ों के साथ हाजिर हो गई, वो बीजान के साथ नरम गरम से पकौड़ों के साथ इंसाफ करते हुए चाय पीने लगी। बीजान दी उम्र है, उन्हें अस्पतालों आई तो उन्हें पकौड़े खा रही। बीजान एक बात बताएं, आप इस घर में तनहा क्यों हैं? मेरा मतलब ऐसा कौन सा हादसा पेश है कि जिसने आपके अपनों से आपको जुदा कर दिया? ज़ोफ़ा ने कमरे में नज़रें दौड़ाते हुए वहाँ के गोशे गोशे में बसी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। क्या बताऊँ बेटा, कुदरत के फैसले के आगे इंसान मुकम्मल बेबस होता है। मेरा इकलौता बेटा मुराद आज से 10 साल कबल अपनी बीवी के हमरा कार एक्सीडेंट में जा बहक हो गया। इस सदमे ने मेरी कमर तोड़ डाली, मगर मैंने हिम्मत की, क्योंकि अगर मैं खुद को ना संभालती तो हसन का ख्याल और इसकी देखभाल कौन करता। हसन के दादा तो मुराद की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गए थे। मैंने सोच लिया था कि चाहे हज़ार मुश्किलें दरपेश हों, मगर मैं हसन को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। अल्लाह का करम, इसने इतना नवाजा कि मुझे अपने पोते की परवरिश में कभी कोई दिक्कत पेश ना आए। हाँ, बस एक बेसुकूनी का सबब बस मेरी तन्हाई थी। फिर हसन जब एसपी के अहदे पर फाइज हुआ तो इस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। मैं तो ये चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द शादी करके अपना घर बसा ले ताकि मेरी भी तन्हाई दूर हो, मगर वो हर बार टाल जाता था। खैर, अब भी इसका यही हाल है और आज अल्लाह के करम से मेरी तन्हाई तुम्हारे तवस्सुत से दूर हो गई बेटा। बीजान बताते आप दीदा हो गई। ज़ोफ़ा को भी हकीकतन ये सब कुछ सुनकर दुख पहुंचा। वाकई इंसान कितना बेबस है, इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जान से प्यारे लोगों का बिछड़ना भी रोध होकर कुदरत के फैसले के आगे कबूल करना ही पड़ता है। इस तकलीफ से तो वो भी गुजरी थी, भला वो कैसे भूल सकती थी? सोचते वो यासे ज़्यादा सी होगी। बेटा तू जा, ज़रा लॉन में बाहर चहलकदमी करा, शाम के वक्त बहुत अच्छा लगता है वहाँ। बीजान की आवाज़ पर वो चौंक सी गई। आप भी चलें बीजान? इसने चाय के कप ट्रे में रखकर इन्हें सहारा देकर उठाना चाहा। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस एक और तस्बीह पढ़नी है, तुम चली जाओ, कोई बात नहीं। इन्होंने इसका गाल नरमी से सहलाया तो वह उस बात में सर हिलाकर बाहर निकली। लॉन का मंजर वाकई दिल को मोह लेने वाला था। आसमान पर नारंगी रंग की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा था। ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर दिलो दिमाग को एक अजीब सा सरूर बख्श रही थी। वो नंगे पाँव घास पर चहलकदमी करने लगी। नरम नरम घास पैरों को छूकर दिमाग को अजब ताज़गी बख्शने लगी। वो खुद में खोई इधर से उधर चक्कर काटने में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम। गंभीर आवाज़ पर वो जो खुद में गुम थी उछल पड़ी। नज़र उठाई तो सामने हसन को खड़ा पाया। वालेकुम अस्सलाम, मुख्तसर जवाब देते हुए खफीफ सी नज़र झुका के। क्या हो रहा है? आप यहाँ पुरसकून तो है ना? वो शगुफ्तगी से पूछने लगा। बिला वजह फ्रैंकनेस। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ोफ़ा ने आहिस्ती से जवाब दिया। बैठे। वो लॉन में मौजूद तेर की जानिब इशारा करते हुए खुद भी एक चेयर पर बैठ गया। ज़ोफ़ा भी खामोशी से कुर्सी पर टिक गई। मौसम अच्छा है ना? इसने आसपास के मनाज़िर को देखते हुए पूछा। ज़ोफ़ा ने हाथों की उंगलियों से छेड़छाड़ करते महज पर से काम चलाया। एक बात बताएं ज़ोफ़ा, हसन के कहने पर वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। आप शुरू से कम बोलती हैं, अब कम कर दिया? एसपी हसन ने इसके मुख्तसर जवाबात पर चोट मारते हुए कहा। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। इस बात ख्याल आने पर वो कदर खिफ़त से बोली। तो फिर ऐसी नहीं तो कैसी बात है? हसन ने शौक़ी से पूछा तो वो गुस्सैम सी गई। मैं तो इसी बात से मुतमिन हूँ कि आपके यहाँ आने से बीजान की तन्हाई में कमी आ गई। वो यकीनन खुशआइंद बात है। आप फ़िक्र ना करें, वक्त भी आ जाएगा जब आपकी अपने घर वालों से मुलाकात होगी। मैं जानता हूँ आप इस आने से भी फ़िक्रमंद है। एसपी हसन ने इसका हसीन चेहरा नज़रों की गिरफ्त में रखते हुए इससे तसल्ली दी। मगर मैं जब तक सिकंदर साईं के निकाह में ये नामुमकिन है। जो भी है, मगर मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती ना। आज या फिर कल मुझे छोटी हवेली तो जाना ही है ना। वो अपनी नम आवाज़ पर बमुश्किल काबू पाते हुए बोली तो एसपी हसन गहरा सांस भर कर रह गया। आप फ़िक्र क्यों करती हो? सलार जो करेगा आपके हक़ में बेहतर ही होगा। दूसरी बात, आप यहाँ बिल्कुल रह सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने छोटी हवेली जाना नहीं है, बेशक चाहें, मगर आप यहाँ भी रह सकती हैं अगर आप चाहें तो। वो गहरी नज़रों से देखता वो बोला, लहज़े ज़ूमानी था। आ देख रहा उन्हें मानी खेज गल्ला शुरू कर देती हैं। ज़ोफ़ा उलझ कर इसे देखने लगी। इसके पल्ले कुछ भी ना पड़ा था। मुंडिया बहुत जज्बाती ना होई, हाले वो पहले सदमे नहीं भुले तो जे तू हुणे वज़ारे मुहब्बत कर बैठे है ना तो फिर तेन छितर बजेगी तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा मतलब सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। इसने ना समझी कि तासुरात समेत कहा तो एसपी हसन के होंठों पर एक महजूज सी मुस्कुराहट आ गई। इन दी फ्यूचर आप इसका मतलब भी समझ जाएंगी। अभी तो आप इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें, फिर मुलाकात होगी। चंगा किता हुण नहीं दसिया, नहीं तो छितर पैने से तैनू। वो इसकी तवज्जो दूसरी जानिब मरकूज़ करता उठ खड़ा और हमज़ इसके उलझे तासुरात से लुत्फ़अंदोज़ होता अंदर की जानिब बढ़ गया। पीछे ज़ोफ़ा भी सर झटक कर दोबारा से मौसम की रानाइयों में खो गई। वो निसफ़े शब तक
شبانہ بی کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی، پھر بھی کہیں جا کر سوئی۔ صبح شبانہ بی نے اسے فجر کی نماز کے لیے جگایا تو وہ اٹھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حویلی آ گئی جہاں حسب معمول آہستہ آہستہ ملازمین کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا سو وہ بآسانی اندر داخل ہو گئی۔ ایک محتاط سی نظر اس نے بے خبر سوئے میر سالار پر ڈالی، فریش ہونے کی غرض سے کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ اپنے دھیان میں تولیے سے لمبے بالوں کو رگڑتی گنگناتی ہوئی باہر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس پل وہ کمرے میں میر سالار کی موجودگی مکمل فراموش کر چکی تھی۔ خود میں مگن وہ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے کو تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا۔ وہ بوکھلا کر ہوش میں آئی تو ساتھ ہی سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے آئینے میں دراز قامت کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ میر سالار نے بے خودی سے اس کے گال سے اپنا گال رگڑا تو وہ چھوئی ہوئی سی ہو گئی۔ کیا بات ہے مسز، صبح صبح میرے ہوش اڑانے کا سامان کیے بیٹھی ہیں آپ؟ اٹس ناٹ فیئر یار، وہ شرارتاً بولا تو وہ اسے آنکھیں پھیلا کر دیکھنے لگی۔ سائنس صبح ہو گئی ہے۔ وہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی مگر سالار نے مزید اسے خود میں بھیج لیا۔ ظاہر ہے ہر رات کے بعد صبح ہی ہوتی ہے، اس میں کیا نیا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب صبح ہوگی، نیچے چلیں؟ وہ منمنا کر بولی۔ صبح ہی صبح اس کی وارفتگی کے اس مظاہرے پر اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ نہیں، تم نیچے سب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گی؟ فی الحال میں نہیں چاہتا کہ صبح صبح پھر سب کی عزت افزائی میرے ہاتھ ہو، سو تمہارا ناشتہ میں کمرے میں ملازمہ کے ہاتھ بھیج رہا ہوں، باقی میں وہیں سے اس کام سے نپٹ کر ڈیرے پر جا رہا ہوں۔ آئی ہوپ آج شام تک ڈائیورس پیپرز مجھے دستیاب ہو جائیں۔ وہ اس کا سر ہولے سے چوم کر اب کی بار سنجیدگی سے گویا۔ لیکن میں ایک دفعہ بات کرنا چاہتی ہوں، میرا مطلب حرم بی بی وغیرہ سے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں میرے لیے کچھ گنجش پیدا ہو جائے، پلیز۔ میرا نے اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے اس کے سینے سے سر ٹکایا۔ ہرگز نہیں میرا، یہ میرا حکم ہے، تم ان سب کے آگے نہیں جھکو گی۔ میں بخوبی ان کا مقصد سمجھتا ہوں، ان کا مقصد محض تمہیں جھکانا، خود سے کمتر دکھانا ہے، اور یہ مجھے قطعی منظور نہیں ہے۔ انہیں تمہیں قبول کرنا ہے تو خوشی خوشی اور اپنی رضامندی سے کریں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ میر سالار نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو ناچار اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میر صاحب مینوں اداں تے نہیں نا پسند، تے میرا بی بی بس ایڈی بھی چنگی اچھائی دی دیوی نہ بن، ٹک جا۔ اچھا اب تم ریلیکس کرو، میں نیچے جاتا ہوں، ملازمہ سے تمہارا بریک فاسٹ یہیں لانے کو کہتا ہوں۔ اس کے گال پر اپنا بھرپور لمس چھوڑتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ میرا دھیمے سروں میں گنگناتی ہوئی واپس آئینے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بڑی حویلی میں سکندر حرم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ حرم سمیت سائرہ بیگم حفصہ بیگم کے ہمراہ بازار گئی ہوئی تھی۔ مورے بھی زور و شور سے فل فارم میں آ چکی تھی، البتہ بہویں خاص طور پر حفصہ بیگم کا رویہ مورے کے ساتھ سرد سا تھا، جبکہ وحاشیہ کا موڈ کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا، وجہ ان کے بیٹوں کا سرد رویہ جو حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد انہوں نے وحاشیہ سے کیا رکھا ہوا تھا۔ وحاشیہ کا بس نہیں چلتا میر سالار کو کچا ہی نکل جائے، آخر ان کے تمام کھیل کو ملیامٹ کرنے والا میر سالار ہی تو وہ اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، حالت تو ہور کڑنا تے سڑنا۔ دوسری جانب سکندر و حرم کی خوشی کا کوئی سرا ہی نہ تھا۔ سکندر شاہ کو ایک دفعہ بھی بھولے سے زوفا کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا خیال نہیں آیا۔ جڑے لانتی ہوندے انہاں نوں کتھے آندا، انہاں نے اکو واری ضمیر دی مار واجی دی۔ اس کی خود غرضی سے کچھ اور سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری جانب حرم کے قدم تو پہلے زوفا سے جان چھوٹ جانے پر زمین پر ہی نہیں پڑ رہے تھے، اور اب تو خیر بات ہی الگ تھی، وہ ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، پرندے اپنے اپنے نشیمنوں کی جانب لوٹنے کو تھے۔ سکندر شاہ ڈیرے پر بیٹھا وہاں موجود آدمیوں کو کل کے لیے کچھ ہدایات دے رہا تھا کہ وہاں میر سالار چلا آیا۔ ارے سالار آؤ بیٹھو، سکندر نے گرم جوشی سے کہا تو میر سالار سنجیدگی سے دیکھتا وہیں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پیپرز کو سکندر نے ایک نظر دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں جس مقصد کے لیے حاضر ہوا امید ہے وہ پورا ہوگا، سو بنا کسی تمہید کے مطلب کی بات پر آتا ہوں۔ مجھے آج ڈائیورس پیپرز موصول ہو گئے ہیں، بس کچھ دیر پہلے۔ یہ ایک تسلی بخش بات ہے، اب تم خاموشی سے اس پر سائن کر دو سکندر۔ اس نے پیپر سکندر کی جانب بڑھاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ سالار میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے پیپرز تھامتے ہوئے ان پر نظر دوڑائی۔ جلدی پوچھو، وقت نہیں ہے میرے پاس، میر سالار نے سرد مہری سے کہا۔ ویسے بھی اسے سکندر شاہ کی بزدلی سے چڑ ہوتی تھی۔ جب دادا صاحب نے ان آدمیوں کو بھیجا تو وہ ناکام لوٹا ہے۔ خیر تمہیں اس بابت پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، مگر تم یہ بتاؤ کہ واقعی صوفہ فارم ہاؤس پر ہی موجود ہے یا کہیں اور؟ سکندر شاہ نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تو میر سالار کے چہرے پر طنزیہ تاثر ابھرا ہے۔ تو تیرے کی لگ دی جڑے تو پوچھنا، تیری باجی لگ دی چول جیا؟ مسٹر سکندر شاہ، میرے خیال میں آپ کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے نہایت خاموشی سے آپ ابھی یہ کام انجام دیں جو کہ نہایت اہم ہے۔ میر سالار نے پیپرز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استہزائی لب و لہجے میں کہا تو سکندر شاہ ہونٹ بھینج کر رہ گئے۔ جڑی میر سالار ٹکا کے بےزتی کر دینا نا، مینوں بڑا سواد دیندی۔ یہ مت بھولو سالار کہ وہ ابھی بھی میرے نکاح میں، وہ کہاں یہ جاننے کا حق ابھی بھی میں رکھتا ہوں میں۔ سکندر شاہ نے اپنا غصہ بمشکل دبا کر دبی دبی آواز میں کہا۔ جا کے شیشہ دیکھ لا نہیں دیا لانتیا، اور تم یہ بھولے سے بھی مت بھولو کہ اسے اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے بھی تم نے کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا، تو اب یہ غور و فکر فضول و بے معنی ہے، تو خاموشی سے سائن کرو۔ میر سالار نے سلک کر کہتے ہوئے پین اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو سکندر شاہ چپ کا چپ رہ گیا۔ پھر بولتی بند میر نے کر دیتی۔ سوچ کے رہے ہو سکندر، مزید تاخیر مت کرو، جلد از جلد اس رشتے کو اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ میر سالار نے ہاتھ میں پیپرز اور پین تھامے چپ چاپ بیٹھے سکندر کو مخاطب کیا تو وہ جیسے کسی خیال سے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔
ٹھیک ہے میں سائن کر دیتا ہوں، سکندر شاہ نے اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے میر سالار کے بتانے پر جس پوائنٹ پر اس کے دستخط دستیاب تھے وہاں دستخط کر دیے۔ میر سالار نے بے سخت سکون کا سانس لیا اور پیپرز اس کے ہاتھ سے لے کر واپس اس لفافے میں ڈال دیا۔ ساتھ ہی سے دیکھا جو جوتے کی نوک سے زمین کھرچ رہا تھا۔ کن خیالات میں گم ہو سکندر شاہ؟ سالار نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ طلاق نامے پر دستخط کرنے سے پہلے ایک بار زوفا سے ملاقات ہو جائے۔ مقصد میرا اسے منا کر واپس اپنی زندگی میں شامل کرنا نہیں، کیونکہ یہ تو مجھے بخوبی معلوم ہے کہ حرم کے علاوہ میرے دل اور میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں، مگر میں اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے اس سے معافی کا خواہاں ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا دیکھا جائے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس صورت میں تو بالکل نہیں، جب اصل مجرم پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور اب جب مجھے بھی اس حقیقت کا علم ہوا تو ظاہر سی بات ہے میں بھی اس کے ساتھ کیے گئے اپنے فعل پر شرمندہ ہوں، مگر سچ کہوں تو مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے میں نے دستخط کر دیے۔ اچھا ہوتا کہ اس سے ملاقات کر کے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیتا، سکندر شاہ نے ندامت سے چور لہجے میں آہستگی سے کہا۔ لاکھ لعنت تیرے تھے۔ بہت خوب، کافی جذباتی تقریر کی آپ نے، یقین مانے میں اس سے بے حد متاثر ہوا۔ میر سالار نے طنز کے تیر چلائے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جڑے طنز میر سالار مار دینا سواد آ جاندہ قسمیں۔ کیا مطلب سالار؟ تمہیں لگتا ہے میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ سکندر شاہ نے اشارت کی انگلی سے اپنے سینے کی جانب اشارہ کے انداز استفہامیہ تھا۔ نہ پوچھو، دیکھو انہیں جو پھر تینوں کوئی سخت جی گل کہہ دیتے نا تو تیرے منہ لکاندے پھرنا اپنا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے یہی محسوس ہوتا سکندر شاہ تم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہو جسے ہر چیز سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب تمہیں حقیقت کا علم نہیں تھا تو تب تک تو بنا کسی شرمندگی کے تم سب کے ساتھ اس گناہ میں شامل تھے، اس پر تشدد ہوتے ہوئے دیکھنا، اسے حقیر سمجھنا وغیرہ، تب تمہارے دل میں یہ خیال ایک دفعہ بھی نہیں آیا کہ یہ لڑکی بے قصور ہے۔ اس عقل مندی کا مظاہرہ تم نے پہلے ہی نہیں کیا۔ اب تمہیں یہ جو بے جا ہمدردی کا بخار چڑھا تو بہتر ہوگا اسے اتار پھینکو، کیونکہ اب تمہاری معافی تلافی سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ تم بہت خود غرض انسان ہو۔ اب بھی صرف اپنے سکون کی خاطر اس سے معافی کے خواہاں ہوں۔ میں اب بھی کہوں گا کہ وہ تم سے بہتر انسان ڈیزرو کرتی ہے، مجھے کہنے میں بھی کوئی یار نہیں کہ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ میر سالار نے ٹھہر کر چپتی آواز میں کہا اور جھٹکے سے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر شاہ زمین پر نظریں گاڑے اپنی جگہ خاموش بیٹھا تھا۔ آئے ہائے میر جڑے تو سنا لیتا نا تیرے سے تالیاں۔ شہر جا کر میں ان کاغذات پر زوفا کے سائن بھی لے لوں گا، جتنی جلدی یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے بہتر ہے۔ سالار سنجیدگی سے کہتا لمبے لمبے ڈگ پھڑتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے سکندر شاہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ بیٹھا ہی رہ لعنتیا بزدلا۔ تو سب سے پہلے تو ہماری طرف سے تھوڑا سا جشن منایا جائے زوفا کی آزادی پہ، تو تالیاں ماریں جی سارے۔ آئیں پڑھتے ہیں آگے۔ شام کے 5 بجنے کو تھے جب وہ حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا مردان خانے کی جانب رخ اختیار کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا اس وقت وہ حادثے سے وہیں ملیں گے۔ اس کا انداز درست نکلا۔ وہ مردان خانے میں بیٹھے سلگار سے لگائے گاؤں کے کچھ لوگوں کو اپنے قدموں میں بٹھائے ہوئے ان کی خدمت سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ میر سالار لب میں چین سے کچھ فیصلے پر آ کھڑا ہوا۔ وحاد شاہ اس کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کہو میر، کیسے آنا ہوا؟ وحاد شاہ نے سلام کا جواب دینے کی زحمت کی بغیر تلخی سے پوچھا، ساتھ ہی ان سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں صرف میر سالار اور وحاد شاہ موجود تھے۔ آپ میرے آنے کا مقصد تو بخوبی جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ سب کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ خیر میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا کہ سکندر نے خلا کے کاغذات پر دستخط کر دیے، سو آج رات میرا جرگہ بیٹھے گا جس میں میں اپنے فیصلے کے متعلق سب کو آگاہ کروں گا۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا تو وحاد شاہ کا رنگ فکسا ہو گیا۔ میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں میر سنبھل جاؤ، تم یہ اچھا نہیں کر رہے، بغاوت کر رہے ہو تم ہماری روایات سے، اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں۔ وحاد شاہ نے خود پر قابو پا کر دانت کچکچا کر کہا۔ حالت تین اگے جا کے دسے گا کیڑی کیڑی شے بغاوت کر رہے ہیں۔ دادا سائیں، اس بغاوت پر مجھے اکسانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کو وہ سب کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ جرگہ تو بیٹھے گا اور میں فیصلہ بھی سناؤں گا۔ جو لوگ آپ کو بہت نیک پرور سمجھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اب ان کی آنکھوں سے بھی پردہ ہٹ جانا چاہیے۔ یہاں ہر کسی کو اس سچائی کا علم ہونا چاہیے۔ ویسے امیر وغیرہ کوئی ہوتا جڑا اپنے گھر لینا بھی نہیں چھڑتا، غلط ہے۔ وہ تمانیت سے بولا۔ وحاد شاہ کے تو گویا سر پر لگی تلووں پر جا کر بجھی۔ یہاں کا بچہ میرے حکم کا محتاج ہے، یہاں سب میرے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، تم ان سب کو میرے خلاف بھڑکاؤ گے تو کیا وہ مان جائیں گے سب کچھ؟ غلط، بالکل غلط انداز ہے تمہارا سالار۔ بادشاہ کے لہجے میں غرور رچا بسا تھا۔ تیرا تے غرور پتہ لگے گا نہ ہونے تینوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم سب صرف اس پاک ذات کے حکم کے محتاج ہیں، اس کے سامنے ہم انسانوں کی کوئی وقت نہیں۔ دوسری بات، ہر انسان کے اس کے حصے کا رزق خدا تعالیٰ فراہم کرتا ہے، پھر چاہے ذریعہ جو بھی بناؤ۔ آخری بات، میں بھڑکانے والی مہم سے قدرے دور ہوں۔ میں صرف حقائق کو بیان کرتا ہوں اور وہی کروں گا، باقی لوگ خود سمجھدار ہیں۔ لوگوں میں اتنی سینس تو ہے کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں گے۔ اب میں چلتا ہوں، جرگے میں ملاقات ہوگی۔ اس نے سنجیدگی سے نظریں ان کے سرخ چہرے پر جمائے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہاں سے نکل گیا۔ وحاد شاہ غصے کی شدت سے بے حال اٹھ کھڑے اور اس طراوری کیفیت میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگے۔ حالت وحاد شاہ، تینوں لگے گا پتہ۔ میر سالار کا ڈرائیور اس کا سامان یہاں پہنچا گیا تھا اور اب وہ انہیں اپنے نئے کمرے کی خالی ڈرار میں ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد اس کا ارادہ بی جان کے پاس جانے کا تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے میں مصروف تھی کہ دروازے پر تیکھی دستک پر وہ چونک اٹھی۔ آ جائیں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں مس زوفا؟ ایس پی حسن کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تو اسے دروازے میں استادہ پایا وہ سنجیدہ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، بیٹھیں۔
زوفا نے صوفے کی جانب اشارہ کیا، وارڈروب بند کرتے ہوئے خود صوفے پر آ بیٹھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حسن کو دیکھا۔ آپ سے اہم بات کرنی ہے زوفا، ایکچولی سالار کی کال آئی تھی کچھ ٹائم پہلے۔ اس نے وکیل سے خلا کے کاغذات تیار کروانے کو کہے تھے، جو کہ آج شام سالار تک پہنچ بھی گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ خبر شاید بیک وقت آپ کی خوشی اور آپ کے غم دونوں کا سامان بنے، مگر آپ کو اطلاع دینی بھی ضروری ہے۔ ایس پی حسن کا انداز کشمکش سے بھرپور تھا۔ آپ بتائیں، میں خود کو سنبھال لوں گی، زوفا نے بے حس لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھنے لگیں۔ سالار نے ان کاغذات پر سکندر شاہ کے دستخط لے لیے۔ اب سالار جب شہر آئے گا تو آپ کے دستخط بھی مطلوب ہوں گے، یوں یہ کارروائی پوری ہو جائے گی؟ ایس پی حسن نے اس کے چہرے پر جیسے کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا، جبکہ دوسری جانب زوفا کا چہرہ پل بھر کے لیے متغیر ہو کر رہ گیا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ آس اب بھی بچی تھی کہ شاید سکندر شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اسے بھلے اپنی زندگی میں نہ رکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہوئی زیادتی پر کم از کم اسے ندامت ہوتی کہ اتنی بے وقت تھی وہ اس شخص کے لیے، اس قدر حقیر کہ اس کے ساتھ اس بے جا ظلم پر وہ شخص انسانیت کے واسطے بھی آواز نہیں اٹھا سکا۔ زوفا بی بی او لاکھ لعنتی ہے، اولا پائی او نہیں چک سکدا آواز، اولے وچ ایڈا سٹیمنا ہی نہیں ہے۔ سوچتے ہوئے اس کا دل خون خون ہو گیا اور چہرہ شدت ضبط سے بے تحاشا سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی۔ سوچتے ہوئے اس کا دل خون خون ہو گیا اور چہرہ شدت ضبط سے بے تحاشا سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا میں سمجھ سکتا ہوں، یہ ناقابل فراموش ہے، مگر ایسی شخص کی سنگت کا کیا فائدہ جس کو آپ کے مرنے یا جینے سے کوئی فرق نہ پڑتا؟ تھنک اباؤٹ اٹ۔ حسن تسلیہ میں اس انداز میں بولا، مگر وہ بت کی طرح اپنی جگہ پر ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ زوفا میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حسن نے اس کا ساکن انداز نوٹ کرتے ہوئے دوبارہ اسے مخاطب کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیا گناہ مجھ سے ہو گیا آخر جس کی بھرپائی مجھ سے اس طرح کرنی پڑی ہے؟ وہ کھوئی کھوئی سی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی تو ایس پی حسن کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا ٹوٹا پھوٹا انداز اس کے اندر کی داستان بیان کر رہا تھا۔ دیکھیں زوفا، اسی کا نام زندگی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے کہ امتحان کا نام ہے۔ مجھے پتہ ہے جس پر گزرتی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، لوگ تو بس تسلی دے سکتے ہیں، مگر آپ اس کہانی کا مثبت پہلو بھی تو دیکھیں۔ جو چیز آپ کے قابل نہیں تھی وہ آپ سے دور کر دی گئی، اسے آپ چاہیں تو اپنی خوش قسمتی کا نام بھی دے سکتی ہیں۔ ایس پی حسن نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات کہی۔ زوفا پل کے چھپک چھپک کر بمشکل اپنے آنسو اندر اتارنے لگی۔ درد حد سے سوا تھا اور اسے وہی سمجھ سکتی تھی۔ جس شخص سے میں نے اس قدر محبت کی، وہی محبت میری خوشیوں کا قاتل نکلا۔ میری محبت میری خوشیوں کا قاتل نکلا۔ میری زندگی کے باب میں سب سے بے رحم سفاک باب بڑی حویلی میں گزرا۔ وہ وقت ہے جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی، وہ آنسوں سے بھیگی آواز میں بولی۔ گزرا ہوا وقت کو بھول جائیں زوفا، یہ آپ کو محض تکلیف کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ حسن نے اس کے چہرے پر اپنی بے قرار نظریں دوڑائیں۔ یہی تو فیکٹ ہے کہ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے مگر اپنا ماضی نہیں بھول سکتا۔ ہمارے 100% دکھوں میں ہم 95% دکھ اپنے ماضی کا لے کر چلتے ہیں۔ کہنا بہت آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل۔ ماضی تو گزر جاتا ہے مگر ہم وہیں ٹھہر جاتے ہیں، یہی زندگی کی حقیقت ہے حسن صاحب۔ وہ یاسر زدہ سی بولی، چہرہ اندرونی خلفشار کے باعث سرخ ہوا جا رہا تھا۔ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، مگر مجھے امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ سنبھل جائیں گی۔ میں چلتا ہوں، آپ بھی آ جائیں، بی جان کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا، دل بھی بہل جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اسے باہر آنے کا کہہ کر خود باہر نکل گیا۔ اس کی جاتے زوفا کا خود پر بندھا ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح سے سسک اٹھی۔ اس کی سسیوں کی آواز سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ دل پر ہم کو ایک چوٹ کھا کر رو پڑے، بے وفا سے دل لگا کر رو پڑے، لکھے اس کا نام دل کے ورق پر، اپنی ہستی کو مٹا کر رو پڑے، جس نے پوچھا ہم سے بچھڑے یار کا، اس کو سینے سے لگا کر رو پڑے۔ اس کے حکم کے مطابق گاؤں میں یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ وحاشا کے پوتے میر سالار نے آج جرگے میں ایک اہم سماعت کرنی ہے، لہٰذا وقت مغرب سب حاضر ہو جائیں۔ وحاشا کے بجائے میر سالار کا نام سن کر لوگ چونک سے گئے اور تجسس کے مارے جرگے کے وقت لوگوں کی ایک بھیڑ سی امڑنے لگی۔ یہ سماعت تمام گاؤں والوں کے سامنے ہونے والی تھی۔ لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر وحاشا کی بجائے ان کے پوتے نے کیوں جرگہ بٹھایا، جبکہ وہ تو سرپنچ بھی نہیں ہے۔ بڑی حویلی سے بھی تمام مرد حضرات وہاں موجود تھے۔ وحاشا بھیجے ہوئے جبڑے کے ساتھ وہاں بیٹھے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرنے میں مصروف تھے۔ چھوٹی حویلی کے مرد حضرات نے بھی اس جرگے میں اپنی شمولیت کی۔ میر سالار سرپنچ کا شملہ ہاتھ میں لیے اپنے لمبے قد و قامت کے ساتھ خود تخت نشین ہو گیا۔ وائٹ کرتا پاجامہ، ساتھ ہی کندھے پر شال ڈالے، نفاست سے سورے بالوں میں بلا کر جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وحاشا اس کے عین سائڈ پر ہی بیٹھے سکینہ توس گھورے تھے نظروں سے۔ میرے گاؤں کے معزز لوگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، میرا شمار وحاشا کے پوتے اور ذیشان شاہ کے چھوٹے فرزند کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ آج کی سماعت دادا صاحب کے بجائے میری طرف سے کیوں رکھی گئی، اس کی وجہ بھی آپ سب کو جلدی سے پتہ چل جانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ بنا کسی جھجک اور ڈر کے آپ میری بات پر غور فرمائیں گے اور میرے فیصلے کو ترجیح دیں گے۔ وہ اپنی مخصوص گمبھیر آواز میں بولا تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے پر تجسس کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ وحاشا مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ آپ سب سے یہ بات چھپی بھی نہیں ہے کہ سبحان شاہ کے بڑے بیٹے شمول شاہ کا قاتل زکا شاہ کا بیٹا سالم شاہ، لیکن ایک نہایت ہی اہم بات یہاں ہر کسی سے چھپائی گئی، یہاں تک کہ حویلی والے بھی اس سے کافی دنوں تک ناواقف رہے۔ اس نے وحاشا پر تیکھی نظر ڈال کر اپنی بات جاری رکھی۔ وحاشا کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا، وہاں کوئی سوالیہ تاثر لیے کھڑا اور بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اہم خبر میں آپ سب تک پہنچاتا ہوں۔ شمول شاہ کے قتل کے 2 روز بعد سالم شاہ ہمارے آدمیوں کو مل گیا گاؤں سے کچھ دوری پر۔ جب انہوں نے اس بابت دادا صاحب کو خبر کی تو یہ حکم تھا کہ سالم کو مار کر وہیں کہیں اس کی تدفین کر دو اور اس بات کی بھنک کسی کو نہ پہنچے۔ قاتل کو مارنے کے باوجود انہوں نے سالم کی بہن، جس کا
اس سارے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نہایت ہوشیاری سے اسے ونی میں مانگ لیا، اس پر تشدد کیا گیا، اسے غیر انسانی حالت میں رکھا گیا، یہاں تک کہ اسے اس کی نازک حالت میں حویلی کے کام بھی کروائے گئے۔ ایسا کرنے کے پیچھے ان کا واحد مقصد اپنی نسل پرستی کا تھا۔ اب بتائیں کیا وہ حادثہ اپنی جگہ درست ہے؟ اس نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو گاؤں والوں کی آنکھیں اس انکشاف پر پھٹ سکیں۔ وہ تو اب تک اصل بات سے نہ واقف تھے، بلکہ وہ سب تو شدت سے سالم شاہ کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ یہ خبر میں واقعی ان سب کو شاک کر دینے والی تھی۔ بادشاہ زمین پر نظریں گاڑے سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے، ان کے بیٹے بھی سرد تاثرات کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے۔ سکندر شاہ کا جھکا سر مزید جھک گیا، باقی لڑکے بھی اپنی اپنی جگہ چپ سادے ہوئے تھے۔ میری نظر میں شملے کی بہت عزت ہے، اسے کسی کم ظرف کے سر پر نہیں بلکہ کسی عدل پسند انسان کے سر پر ہونا چاہیے۔ تو بتائیں سب، کیا بادشاہ کی جانب سے اس غیر انسانی سلوک پر اب بھی آپ سوچتے ہیں کہ بادشاہ کے جرگے کا سرپنچ عوض رہنا چاہیے؟ میر سالار نے ہاتھ میں پکڑے شملے کو عقیدت سے آنکھوں سے لگا کر سوال اٹھایا۔ گاؤں والے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگے، جبکہ چھوٹی حویلی کے مردوں پر گویا تو پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ذکا شاہ صدمے سے اپنی جگہ سے لٹ کھڑا سے کہ مگر بیک وقت انہیں فیاض شاہ نے سہارا دیا، جن کو خود ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں والے سخت قبیدہ خاطر نظر آ رہے تھے، البتہ ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وجہ وہ خوف تھا جو بادشاہ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے متعلق بٹھایا ہوا تھا۔ دیکھا جائے تو اس حویلی کے سبھی لوگ اس گناہ عظیم میں شامل ہیں، مگر بادشاہ کا نام سر فہرست اس لیے کیونکہ جو کچھ ہوا انہی کے حکم پر ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب بھی کہتا ہوں، فیصلہ آپ سب کا ہے، کھل کر اپنی اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ کیا بادشاہ کو جرگے کا سرپنچ رہنا چاہیے؟ میر سالار نے اس پر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں رہنا چاہیے، ہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے بہت سے دل دکھانے والے فیصلے کیے، اب تو حد ہی ہوگی، ہم انہیں مزید بطور سرپنچ قبول نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے نڈر انداز میں آگے بڑھ کر کہا تو اس کی آواز کے ساتھ ساتھ وہاں سبھی گاؤں والوں کی آوازیں بلندتر ہوتی چلی گئیں۔ ہر کوئی بادشاہ کے خلاف بول رہا تھا۔ بادشاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ابتدائی زوال دیکھ رہے تھے، بقیہ حویلی والے بھی حیرت زدہ سے بیٹھے تھے۔ ذکا شاہ سمیت فیاض شاہ نے سکھ کا گہرا سانس لیا، جبکہ میر سالار کے چہرے پر محسوس مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو آہستہ آہستہ آواز دبنے لگی۔ جو آپ سب چاہتے ہیں وہی ہوگا، یہ تو ہو گیا آپ سب کا فیصلہ، اب میں اپنے فیصلے کے متعلق سب کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک ذاتی نظر بدحواس بیٹھے بادشاہ پر ڈالی، ساتھ ہی ان سب سے مخاطب ہوا۔ وہاں موجود ہر شخص اس وقت ہمتن گوش تھا۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ سکندر نے خلا کے وہ کاغذات جنہیں آج میرا وکیل دے گیا اس پر دستخط کر دیے اپنے۔ اب اس پر زوفا کے دستخط ہو جانے کے بعد مکمل طور پر اس گھٹن زدہ رشتے سے آزاد ہوگی۔ اس نے اطمینان سے بم پھوڑا۔ بادشاہ حیرت کی زیادتی سے ساکت رہ گئے، باقی سب اپنی اپنی جگہ حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ میرے پیشے سے یہاں سبھی واقفیت رکھتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں، سو ایک بے قصور و معصوم لڑکی کو اتنے عرصے غیر انسانی حالت میں رکھنے کے جرم میں بادشاہ کو قانون کے مطابق گرفتار کر کے پولیس کسٹڈی میں رکھنا چاہوں گا۔ ساتھ ہی آپ سب کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سرپنچ کا یہ شملہ ذکا شاہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے تو جیسے دھماکے پر دھماکہ کرنے کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ آئے ہائے ہائے، میر ایک بڑی دل ہور جت لے دادا لے کے چلا کسٹڈی دے وچ۔ ذکا شاہ تو ابھی پہلے جھٹکے سے نہ سنبھلے تھے کہ اس دوسرے جھٹکے نے انہیں وہیں دم بخود کر دیا، جبکہ وہ بادشاہ بے یقینی سے آنکھیں نکالے سے دیکھنے لگے اور پھر ایک نظر وہاں موجود مجمع پر ڈالی تو سبھی لوگ میر سالار سے متفق نظر آئے۔ بادشاہ غم و غصے سے مٹھیاں بھینچ کر آگے بڑی حویلی کے بقیہ مرد حضرات بھی دم سادے بیٹھے تھے۔ ایک سالار شاہ نے سارے نگے لا لیا میر سالار نے۔ سالار، تمہاری یہ جرت، تم ہوتے کون ہو مجھے گرفتار کرنے والے، مجھ سے سرپنچ کا عہدہ چھیننے والے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اپنے پیشے کرو، اب یہاں مت جھاڑو سالار، ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ بادشاہ غرا کر بولے، غصے کی زیادتی سے ان کا تنفس تیز تر ہو رہا تھا۔ میر سالار کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مگر محظوظ مسکراہٹ آ گئی۔ میرے پیارے دادا صاحب، آپ یہ کیوں بھول جاتے کہ میں اپنے کام میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا، پھر چاہے وہ مجھ سے کیوں نہ ہوئی ہو۔ ہمارے طے کردہ قوانین ہر کسی پر لاگو ہوتے ہیں، آپ خود کو اس قدر اہمیت نہ دیں جسے جرم کرنے پر ہر شخص یہاں سزا کا حقدار ہے، ویسے بھی آپ بھی ہیں۔ آپ کو یہ سب اپنی اس گھنونی سازش سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سکندر شاہ کے نکاح کے بعد شہر جاتے ہوئے آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے دادا سائیں؟ میر سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا تو بادشاہ غصے سے پپڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تمہارے حکم کا غلام نہیں ہوں میر، مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا، ابھی اپنے کسی بھی فعل کے لیے میں تمہارے آگے جواب دینی ہوں، اور میری بات غور سے سنو، سرپنچ کا شملہ قطعی ذکا شاہ کے سر نہیں جائے گا سالار، یہ شملہ میرا ہے، اس پر صرف اور صرف میرا ہی حق ہے، سنا تم نے؟ انہوں نے انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے لہجے میں کہا تو میر سالار بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کام ڈاؤن دادا سائیں، اب چاہے جو بھی ہو جائے، فیصلہ تو ہو چکا۔ آپ یہ مت بھولیں کہ اس گاؤں کا کوئی بھی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا، اب میں نے جو بھی فیصلہ کیا نہایت سوچ سمجھ کر اور گاؤں والوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ذکا شاہ اپنی انصاف پسند طبیعت کی وجہ سے مستقبل میں اس گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اپنا ایک الگ مقام قائم کریں گے۔ اس نے تمانی سے ذکا شاہ کو دیکھا جو حوث بے یقینی کی کیفیت سے دو چار تھے۔ بادشاہ نے ذکا شاہ کو یوں گھورا گیا نظروں سے سالم نگل جائیں گے۔ میر سالار شملہ ہاتھوں میں تھامے ذکا شاہ کی جانب بڑھا تو بمشکل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فیاض شاہ کی حالت بھی ذکا شاہ سے کچھ مختلف نہ تھی۔ چچا سائیں، آج سے یہ شملہ آپ کے سپرد ہوا، امید ہے آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے، اپنے حسن سلوک سے گاؤں والوں کے زخموں پر مرہم کا سبب بنیں گے۔ میر سالار نے شملہ ان کے ہاتھوں میں تھمایا تو انہوں نے رستے ہاتھوں سے شملہ تھام لیا۔ اس عقیدت سے آنکھوں سے لگا کر انہوں نے میر سالار کو دیکھا، ان کی آنکھیں اس پل نم سی ہو گئی تھی۔ ذکا شاہ زندہ باد، ذکا شاہ زندہ باد کے نعرے سے وہاں کی فضا گونج اٹھی۔
اسی مجمع سے چند افراد آگے بڑھے اور زکا شاہ کو تقریباً گود میں اٹھائے سرپنچ کی نشست پر بٹھا دیا، ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں موجود شملہ ان کے سر پر سجا دیا۔ ایک بار پھر زکا شاہ کے نام کے نعرے وہاں بلند ہونے لگے۔ وحشت تیش کے عالم میں پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ بادشاہ صاحب ہونو ساڈا تختہ الٹ گیا ہے۔ سبحان شاہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح طور پر نمایاں تھے۔ وہ ندامت کے احساس سمیت زکا شاہ کی طرف بڑھے تو زکا شاہ نے سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دو زکا، غلطی تو ہم سب سے ہوئی ہے، یہ الگ بات کہ ہمیں اصل معاملے سے بے خبر رکھا گیا۔ زوفا کے ساتھ بڑی حویلی میں جو بھی زیادتیاں ہوئی اس کے لیے ہم تم سے معافی کے طلبگار ہیں۔ سبحان شاہ نے شرمندگی سے چور انداز میں کہا تو زکا شاہ نے نشست سے کھڑے ہو کر تسلی آمیز انداز میں ان کا کندھا تھپتھپایا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، یہی میرے لیے بہت ہے سبحان۔ جس روز میری بیٹی میرے روبرو ہوگی میں اس روز اس کی مکمل معافی دے دوں گا، لیکن میں وحش شاہ کو چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے ناقابل معافی جرم کیا، زکا شاہ نے سپاٹ لہجے میں کہا تو سبحان شاہ کا سر ندامت کے احساس سے مزید جھک گیا۔ دھیرے دھیرے سے وہاں سے سبھی ہٹ گئے۔ اس جگہ اب فیاض شاہ، زکا شاہ اور میر سالار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میر، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں تمہاری تعریف اور تمہارے شکریہ کے لیے ادا کر سکوں۔ آج جو کچھ تم نے کیا میں تمہارا مقروض ہو گیا ہوں بیٹا، زکا شاہ نے انکساری سے کہا۔ ایک بار پھر تشکر سے ان کی آنکھیں بھیگ چلی تھیں۔ زکا صحیح کہہ رہا، تم نے جو کچھ کیا وہ شاید کوئی نہ کر پاتا، تم نے اس گاؤں کے لیے ایک تاریخ رقم کر دی سالار۔ فیاض شاہ نے گرم جوشی سے کہا، ساتھ ہی شاباشی دینے والے انداز میں اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یہ تو میرا فرض تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میر سالار نے بادوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ میر زوفا ٹھیک اور محفوظ تو ہے نا؟ کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ زکا شاہ نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ ٹھیک بھی اور محفوظ بھی رہا۔ ملنے کا سوال تو میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ انشاءاللہ وقت آنے پر اب وہ آپ سب کے درمیان موجود ہوگی۔ اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ وہ ان سے مصافحہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے فیاض شاہ اور زکا شاہ تشکر کے احساس سمیت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ہمارے قافلے کا ہر گھڑی منظر بدلتا ہے، کبھی رہزن بدلتا ہے، کبھی رہبر بدلتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں سمیت بڑی حویلی کی خواتین تک بھی جا پہنچی۔ مورے تو اس بابت سنتے ہتے سے اکھڑ گئی۔ وحش شاہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے اپنا بے تحاشا تیش ضبط کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ آج جس قسم کی ان کی عزت افزائی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا ایسا رد عمل تو وہ نہیں تھا بندہ ادھر دیکھ کر توتی نہ کرے کہ بعد بھی ادھر ہی عزت افزائی ہوئے۔ شاہ صاحب وہ کل کا لڑکا تمام فیصلے خود ہی کرتا گیا، آپ چپ بیٹھے اس کی مانتے رہے؟ مورے کی لشکر پوچھنے لگی۔ اس وقت وہ دونوں افراد اپنے کمرے میں موجود تھے۔ دماغ خراب ہے تمہارا نیک بخت، اور مجھے کیا تم پاگل سمجھتے ہو؟ میں اپنے دفاع میں کچھ نہ بولنے کی بجائے خاموشی کو ترجیح دوں گا۔ میری ہار کی اصل وجہ تو یہ گاؤں والے سارے بےغیرت لوگ ہیں۔ میرا ٹکڑا کھا کر میرے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے، اور سالار نے اچھا نہیں کیا مجھ سے سرپنچ کا عہدہ چھین کر میری جگہ جرگے کا مالک زکا شاہ کو بنا دیا۔ یہ تم نے ہرگز اچھا نہیں کیا سالار۔ وہ ایک بار پھر اپنی بےعزتی کو یاد کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کر چیخے۔ گاؤں والے بھی اسی سالار کی وجہ سے تو خلاف ہوئے، ورنہ یہاں کس کی کیا مجال کہ ہمارے لیے اپنے منہ سے کچھ اول فول نکالنے کی کوشش کرے۔ ذیشان کا بیٹا تو ضرورت سے زیادہ ہی ہاتھ سے نکل گیا، اور اب تو اس نے حد ہی کر دیا، آپ کی گرفتاری کے متعلق بات کر رہا ہے۔ مورے پان منہ میں ڈال کر ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تو وحش شاہ کے چہرے پر جاہ و جلال کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ تم صحیح کہتی ہو، سارے کا کیا دھرا اسی کا، لعنت ہو ایسی اولاد پر۔ دیکھتا ہوں میں بھی کہ کیسے مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں بھی وحش شاہ ہوں، مجھے ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے تمسکر سے کہا تو مورے کے ہونٹوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے حیرانی تو ان کم بختوں پر ہو رہی ہے جنہوں نے میری دفاع میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ یکایک اپنے بیٹے کا متفق انداز سوچ کر ان کے اندر نئے سرے سے بھانپٹ جلنے لگے۔ کہہ تو رہی ہوں کہ ان سب کا ذمہ دار صرف اور صرف ذیشان کا بیٹا سالار ہے۔ ارے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ میں کہتی ہوں سائیں کہ کچھ کریں ورنہ پانی سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ مورے نے مزید جلدی پر تیل چھڑکا۔ پانی لنگ گیا سر دے تو بی مورے بی ٹال جا ہونا۔ سرپنچ کا عہدہ واپس لینا اب انتہائی مشکل ہے، مگر سالار سے اپنا بدلہ میں جب تک نہ لے لوں مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے خطرناک تیوروں کے ساتھ بولے تو مورے مطمئن ہو کر سر ہلا گئی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا، اور انشاءاللہ ہم کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیں، ٹائم بہت ہو گیا، آج میں تھوڑے سے بزی تھی۔ آج میں نے کپڑے شپڑے بھی دھوئے ہیں اور پھر مووی وغیرہ دیکھ رہے تھے تو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے تھوڑی سی آج ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی ہے۔ تو کوئی نہیں، مجھے پتا آپ انتظار کریں، انتظار کے لیے معذرت۔ تو اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں جلدی سے ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکوں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اچھا سا رسپانس دیں تاکہ میں کل پوری کوشش کروں گی کل ایپیسوڈ لمبی آئے۔ اللہ حافظ۔